ظاہر میں ہم لوگ انسان نظر آ رہے ہیں، اندر سے ہمارے دل میں کتنی گندگی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کو دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ ان کے اندر کتنی گندگی ہے۔ یہ حقیقت میں انسان ہے یا اس کے اندر کتے جیسی صفت ہے، یا بندر جیسی صفت ہے، یا خنزیر جیسی صفت ہے، یا سانپ جیسی صفت ہے کہ ہمیشہ ان کو چباتے رہو، کاٹتے رہو، ڈستے رہو۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس طرح کئی دن گزرے تو اس لڑکی نے سوچا میرے بھائی اور بہن یہ بھوک پیاس میں مر جائیں گے اور میرے ابا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کرنے کے لائق نہیں۔ تو اس بیٹی نے سوچا آج میں اپنا جسم بیچ کر کے پیسے لاؤں، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، آج 14 نومبر چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے، اور سال میں کئی دن اس طرح کے آتے ہیں جس میں مدرس ڈے، فادرس ڈے اور مختلف چیزوں کو منایا جاتا ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام نے ماں باپ کا مقام اور درجہ بھی بیان فرمایا، بیوی بچوں کا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا، اولاد کی اہمیت اور اولاد کی ضرورت کو بیان فرمایا، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلایا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے اور اسلام کے اندر یہ اسپیشلٹی ہے کہ انسان کی ضرورت کے لیے دنیا کے اندر
काम आने वाली जो भी चीज़ है कुरान में उसकी हिदायत मौजूद होती है या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में उसके सिलसिले में रहनुमाई मौजूद होती है। हमें मुसलमानों को गैरों की तहज़ीब से मुताअस्सिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के अंदर जो तालीमात हैं वही इस कदर ज़्यादा और अहम हैं कि अगर सही मानों में हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं तो फिर दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी। दुनिया के लोग इस्लाम को कबूल करने पर आमादा हो जाएंगे। एक बहुत बड़े आलिम ने अपना एक तजर्बा बयान किया। उनके पास एक औरत आई और आकर के कहा कि हज़रत मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। हज़रत ने उनसे मालूम किया तुम किस लिए मुसलमान होना चाहती हो, इस्लाम के अंदर तुमने क्या खूबी देखी है, या रुपया पैसों की लालच में किसी ने तुमको लालच दी हो कि तुम मुसलमान बन जाओ इसलिए तुम मुसलमान होना चाहती हो, या किसी ने तुम्हारे ऊपर दबाव डाला है इसलिए तुम मुसलमान होना चाहती हो। इस्लाम कबूल करने की वजह क्या है? हज़रत ने उनसे पूछा, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा ही चल रहा। मेरे पास भी चंद साल पहले एक नौजवान आया, गैर मुस्लिम था, आकर के कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे नमाज सिखाओ, वज़ू सिखाओ। मैंने कहा पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों ये सब सीखना चाहते हो, क्या रीज़न है? उसने कहा कुछ भी नहीं, बस वैसे ही इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूँ, ये है वो है। फिर मैंने और उससे बातचीत करने की कोशिश की तो आखिर में पता चला उसका एक मुसलमान लड़की के साथ चक्कर चल रहा और वो टीचर है और वो जो लड़की है वो स्टूडेंट है। मैंने कहा कि हम ऐसे काम नहीं करते, जाओ जाओ यहाँ से। तुम्हारे एक आदमी के मुसलमान ना होने से इस्लाम को कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है, तुम पहले निकलो यहाँ से। मैंने उसको भगा दिया और उस लड़की के जो घर वाले थे उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया कि देखो तुम्हारी लड़की का अपने टीचर के साथ ऐसा गड़बड़ चल रहा, अपनी लड़की की तुम हिफाजत कर लो वरना उसका ईमान भी चला जाएगा। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। बहरहाल तो उस अल्लाह वाले ने उस अंग्रेज़ से पूछा, औरत से, कि तुम इस्लाम लाना चाहती हो, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसने बताया कि हज़रत देखिए, मैं जिस मकान में रहती हूँ मेरे मकान के अपोजिट में एक मुसलमानों का घर है। मैं रोज़ाना देखती हूँ उस घर से जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चे अपनी अम्मी को प्यार करते हैं, हाथ को बोसा देते हैं और अम्मी को सलाम करते हैं और माँ जो है उनके सर के ऊपर हाथ रखकर कुछ दुआ वगैरह देती है और वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर शाम में बच्चे आते हैं, माँ दरवाज़ा खोलती है, बच्चों को माँ कुछ बोलती है, बच्चे उनको सलाम करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं। रोज़ाना का यही मामूल मैंने देखा है कि उन बच्चों के दिलों में माँ की कितनी कदर व कीमत है। और मैं इतनी उम्र वाली हो गई,
آج تک میرے بچوں نے مجھے پوچھ کر نہیں دیکھا۔ ہمارے کلچر میں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، باہر ممالک میں بڑی عمر والوں کے لیے الگ سے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ کمانے کے لائق نہیں رہتے ان کو لے جا کر کے اس ہاسٹل میں پٹخ دیا جاتا ہے، اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں ماہانہ جو بھی فیس ہوتا ہے وہ فیس جمع کر کے آ جاتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھنے آتے ہیں، کچھ کھلانے پلانے کا سامان لا کر کے دے کر چلے جاتے ہیں بس۔ تو اس عورت نے کہا کہ مسلمانوں کے گھرانوں کو دیکھ کر کہ ان کے یہاں ماں باپ کی کتنی قدر ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں جو رشتہ داروں کا آنا جانا رہتا ہے، کبھی ماموں آ رہا ہے، مامی آ رہی ہے، پھوپا پھوپھی آ رہے ہیں، کبھی ان کے بچے کبھی ان کے بچے، ہمارے کلچر میں یہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب بچہ اور بچی بڑے ہو گئے بالکل وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی چلے جائیں، کوئی گورنمنٹ کوئی پولیس کچھ بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ ماں باپ خود کمپلینٹ کر کے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے۔ ایسا ہمارا انگریز کا معاشرہ ہے۔ اور آپ کا کلچر کیسا ہے؟ اسلامک کلچر، جس کے یہاں ماں باپ کا بڑا درجہ ہے، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کی بڑی خدمت آپ کے اولاد کرتی ہے۔ اس لیے میں اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آنا چاہتی ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں، خود اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، تو دنیا والے خود ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ہمیں فالو کرنے والے بن جائیں گے۔ ہمیں غیروں کا کلچر فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اولاد کے سلسلے میں فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو باپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتا ہے وہ اس بچے کا نام ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کا نام ایک دم عمدہ رکھو، اچھے سے اچھا نام رکھو، اس کا معنی بھی صحیح ہو اور وہ برکت والا نام ہو، ایسا نام رکھو۔ کیونکہ باپ کی طرف سے اولاد کو ملنے والا یہ سب سے پہلا تحفہ ہے جو پوری زندگی اس کے ساتھ میں رہے گا۔ اور ماں سے کہا گیا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ ماں کے دودھ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ماں کے اثرات کو بچہ قبول کرتا ہے۔ اور ماں سے کہا گیا کہ تم پاک صاف رہا کرو، ذکر کیا کرو، تسبیح پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اس سے بچے کے اندر دودھ کے ذریعے تمہاری نیکی کا اثر منتقل ہوگا۔ یہ جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں حضرت شیخ زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جب دودھ پینے کے زمانے میں تھے اور اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہوئے، زبان چلنے کے لائق ہو گئی اور زبان سے کچھ پڑھنے کے لائق ہو گئے 2-3 سال کی عمر میں، تو ماں نے اپنے بیٹے کو ایک استاذ کے پاس بھیجا کہ آپ میرے بچے کو الف با پڑھا دیں، میرے بیٹے کو آپ قرآن سکھائیں، اس کی آپ بسم اللہ کرائیں۔ تو جب
اس بچے کو استاذ کے پاس لے جایا گیا، بٹھایا گیا اور استاذ نے اس بچے کو پڑھایا کہ بیٹا بول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الف با یہ سب پڑھانا ہے۔ جب استاذ نے ان کو بسم اللہ وغیرہ پڑھایا تو وہ بچہ حضرت کو، استاذ کو 1.25 پارہ قرآن بائی ہارٹ سنا دیا، زبانی سنا دیا 1.25 پارہ قرآن کا۔ استاذ حیران پریشان، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی دودھ اس کا چھڑوایا گیا، ابھی اس کی زبان چلنے اور بولنے کے لائق ہوئی ہے، ابھی اس کی بسم اللہ کی جا رہی ہے، اور یہ بچہ قرآن کا 1.25 پارہ زبانی سنا دیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ استاذ نے اس کی امی حضرت زکریا صاحب، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادی ہیں، ان کے پاس استاد نے سوال پوچھوایا کہ آپ کے لڑکے نے تو پورا سنا دیا ہے 1.25 پارہ، اور آپ بسم اللہ پڑھانے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ تو ماں نے بتایا دراصل میں گھر میں چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، میں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، الف با پڑھاتی ہوں، اور یہ میرا بچہ یحییٰ یعنی حضرت شیخ زکریا صاحب کے والد، یہ بچہ جو ہے دودھ پینے کے لیے آتا ہے، میں اس کو دودھ پلاتی ہوں اور ساتھ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی رہتی۔ تو علماء نے لکھا ہے، اس استاذ نے بھی سمجھ لیا کہ یہ جو ماں ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، ساتھ میں بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے، تو بچوں کو قرآن پڑھانے کی برکت سے ماں کے دودھ کے ذریعے گود میں جو بچہ ہے اس کے اندر اثر گیا اور بچہ 1.25 پارے کا حافظ بن گیا۔ کتنے سارے ولی اللہ ایسے گزرے ہیں، ماں کے پیٹ میں 14 پاروں کے حافظ بن کر کے آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ ہندوستان کے اندر بیان کیا کرتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حضرت کے بیان میں آتے تھے اور توبہ کرتے تھے اور ایمان لاتے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنی امی سے جا کر کارگزاری سنائی، کیونکہ بیٹا جب ایک دم اوپر ترقی کرنے لگتا ہے، سب سے پہلا حق ماں کا ہوتا ہے، ماں کو آ کر کے سنائے۔ اسکول میں اگر بچہ فرسٹ آتا ہے، پہلے وہ ماں کو جا کر کے سناتا ہے، امی میں فرسٹ آیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی امی کو جا کر کے سنایا کہ امی جان، آج میرے بیان میں اتنے ہزار لوگ تھے اور اتنے ہزار لوگوں نے توبہ کیا ہے اور اتنے ہزار لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ دراصل تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال مت سمجھنا، جب کبھی تجھے دودھ پلانے کی ضرورت پڑی میں نے پہلے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی، اللہ سے میں نے دعا مانگی، اس کے بعد میں نے تجھے دودھ پلایا۔ تیری ترقی کے لیے، تیرے فیوچر کے لیے، تو آگے بڑھ کر قوم کی خدمت کرنے والا بنے، میں نے ہمیشہ تجھے باوضو ہو کر کے دودھ پلایا، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر کے میں نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ اس کا یہ اثر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ تجھ سے اتنے بڑے بڑے کام لے رہا۔ تو اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مطابق، اسلام کی گائیڈنس اور ہدایت کے مطابق اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے،
تو انشاءاللہ ہمارے بچے آگے چل کر کے قوموں کی کامیابی کا سبب بن جائیں گے. بڑے بڑے فتنوں کو ہماری اولاد جو ہے ختم کر دیں گے. مکہ مکرمہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لڑکی کا پیدا ہونا ان کے یہاں ایک عار کی چیز سمجھی جاتی تھی. بہت بڑی شرمندگی وہ محسوس کیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کا رسم و رواج اس قدر خراب ہے کہ اپنے ہی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کرنا شروع کی کہ جس گھر میں 2 لڑکیاں ہو اور اس کا باپ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور ان کو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں دے کر شادی کرا دے بڑی ہونے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کی ایک لڑکی بھی ہو اور وہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور بڑی ہونے کے بعد کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں اس کا نکاح کرا دے, اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو جنت لکھ دیتا. بلکہ بھائی کے سلسلے میں بھی حضور نے فرمایا اگر کسی کا بھائی ہے, باپ نہیں ہے, بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے, وہ اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرتا ہے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے اور ان کو صحیح طریقے سے تعلیم دلواتا ہے اور تربیت دیتا ہے, بڑی ہونے کے بعد ان کی شادی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بھائی کو بھی جنت عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ مکرمہ کے کلچر کو بدل دیا, انسان کو انسانیت کیا ہے بتلایا. بالکل جانوروں جیسی وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کو سمجھایا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو, تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو, سب اللہ کی نظر میں برابر ہے. اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرو, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, سب کی دیکھ بھال کرو, سب کی پرورش کرو. گھر میں اگر لڑکا ہے وہ ایک نعمت ہے, گھر میں اگر لڑکی ہے وہ ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹی جو ہے رحمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس گھر میں جس گھر کے اندر بیٹی ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے, انسان کو انسان ہونا بتلایا. آج ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے. غیروں کا کلچر, غیروں کا طریقہ, غیروں کا رہن سہن, غیروں جیسا لائف سٹائل ہم نے اپنا لیا, جس کی وجہ سے ظاہر میں ہم انسان نظر آ رہے ہیں, حقیقت میں ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی. دہلی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے رہا کرتے تھے, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یا پھر حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں میں سے کسی کا یہ واقعہ ہے. وہ اپنے مدرسے کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے دلی کی جو جامعہ مسجد ہے اس میں جایا کرتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے. اور جمعہ کی نماز کو جب حضرت جاتے تو راستے میں بہت لمبی لائن لگی رہتی تھی.
حضرت کی زیارت کرنے کے لیے۔ حضرت لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے، تو دور و دراز سے لوگ جمعہ کے دن آتے تھے کہ حضرت کو بس ایک نظر دیکھ لیں۔ اللہ کے ولی ہے نا، نیک لوگوں کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ان سے ملاقات ہو جائے، ان کے اوپر ہماری ایک نظر پڑ جائے۔ تو حضرت جو ہے جب جمعہ کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے، اپنے سر کے اوپر رومال ڈالتے تھے، اور جب گلی سے باہر نکلنے کا وقت آتا وہ رومال ایک دم یہاں چہرے سے بھی نیچے تک آ جاتا، صرف نیچے تھوڑا سا راستہ نظر آئے، اور اپنے شاگرد کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے آ کر کے شاگرد سے کمپلینٹ کیا کہ حضرت جو ہے بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم دور و دراز سے آتے ہیں ان سے ملاقات کرنے، ملاقات نہیں ہوتی، کم سے کم ایک بار دیکھ تو لیں حضرت کا مبارک چہرہ۔ لیکن حضرت اپنے چہرے کے اوپر اتنا بڑا رومال ڈال لیتے ہیں کہ حضرت کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ تم حضرت سے کہہ دو کہ حضرت جب آپ نکلا کرو مسجد کو اور مسجد سے آیا کرو تو چہرہ کھول کر کے آئے، تاکہ ہم کم سے کم اللہ والے کو دیکھ لیں ایک بار۔ تو شاگرد نے حضرت کو کمپلینٹ کیا، حضرت آپ کے بارے میں لوگ اس طرح بول رہے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ اتنا لمبا رومال ڈال لیتے ہیں کہ آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا لوگوں کو۔ حضرت نے شاگرد سے کہا چلو رہنے دو، ان کی باتوں میں مت پڑو، چلو چلتے رہو۔ ایک جمعہ گیا، دوسرا جمعہ گیا، ہر جمعہ حضرت کا یہی معمول۔ جب لوگوں کا بار بار اصرار ہوا، بار بار شکایت ہوئی، شاگرد نے حضرت کو بار بار کہا، تو ایک دن حضرت کو جوش آ گیا۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر حضرت نے اپنا رومال اٹھا کر کے اس شاگرد کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ اپنے سر کے اوپر جو رومال تھا، گلی میں گزرتے وقت وہ رومال اٹھا کر کے شاگرد کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ ڈالتے ہی کیا ہوا، وہ شاگرد راستے میں وہی دھڑام کر کے نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں ادھر ادھر سے لوگوں نے پکڑا، پانی چھڑکا اور شاگرد کو اٹھایا، رومال اس کے سر سے اٹھا کر کے حضرت نے پھر ڈال لیا، اور پوچھا کیا ہوا، کیوں گر گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت جب آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ اپنا چہرہ لوگوں کو دکھائیں، یہاں تو بہت سارے لوگ تھے، جیسے ہی آپ نے اپنا رومال میرے اوپر ڈال دیا، ساری گلی کے اندر مجھے جانور نظر آئے۔ یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، اس میں سے کہیں کہیں کوئی ایک انسان نظر آیا، باقی سب مجھے جانور جیسے نظر آئے۔ مطلب کیا ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ ظاہر میں ہم لوگ انسان نظر آ رہے ہیں، اندر سے ہمارے دل میں کتنی گندگی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کو دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ ان کے اندر کتنی گندگی ہے۔ یہ حقیقت میں انسان ہے یا اس کے اندر کتے جیسی صفت ہے، یا بندر جیسی صفت ہے، یا خنزیر جیسی صفت ہے، یا سانپ جیسی صفت ہے کہ ہمیشہ ان کو چباتے رہو، کاٹتے رہو، ڈستے رہو۔ تو انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ جب ہم خود انسان نہیں ہیں تو ہماری اولاد کو ہم کیا تربیت دے سکتے ہیں؟ ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھنے کو ملا، سنا تو بڑا تعجب ہوا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا۔ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی، کمزوری آ گئی، کام کرنے کی طاقت نہیں رہی، اور ساتھ میں بیماری بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے بیچارہ کام و کاج نہیں کر پایا۔ دھیرے دھیرے گھر کے اندر جتنا راشن تھا وہ سارا راشن ختم ہو گیا، اور گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے
وہ سب بھوک پیاس میں تڑپ رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس آدمی کی ایک بڑی لڑکی تھی، اس نے دیکھا کہ میرے ابا اب محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ بھوک پیاس میں بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو اس بڑی لڑکی نے سوچا میں محلوں میں جا کر کچھ کام کرتی ہوں۔ ان کے گھر جا کر کے کچھ کام کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن کسی نے اس کو کام پر نہیں رکھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس طرح کئی دن گزرے۔ تو اس لڑکی نے سوچا میرے بھائی اور بہن یہ بھوک پیاس میں مر جائیں گے اور میرے ابا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کرنے کے لائق نہیں۔ تو اس بیٹی نے سوچا آج میں اپنا جسم بیچ کر کے پیسے لاؤں، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ادھر ادھر محنت کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی اس کو کام پر نہیں رکھا۔ وہ بیچاری نیک گھرانے کی لڑکی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں وہ کون سا بازار ہے جہاں پر جسم کو خریدا جاتا ہے۔ اس نے پردے میں ان سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ فلاں بازار میں فلاں گھروں میں چلی جاؤ۔ تو وہ لڑکی وہاں پر گئی، روتی روتی، دل میں ڈر بھی ہے اللہ کا، لیکن کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بہن ہیں اور ابا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی کھلانے والا پلانے والا نہیں ہے اور اس کو کام بھی نہیں مل رہا ہے۔ مجبور اور لاچار ہو کر وہ بیٹی جو ہے اس بازار میں جاتی ہے، جا کر کے دیکھتی ہے لوگ آ رہے ہیں، نوجوان لڑکے آ رہے ہیں، کسی لڑکی کو سلیکٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہاں بازار میں کھڑی ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں اس بازار میں کیسے آنا، کیا کرنا، کس طرح بات کرنا، بس کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور اپنی خواہش پوری کرے اور مجھے کچھ پیسہ دے دے تو میں اپنے ابا کی دوائی کا انتظام کر دوں گی، اپنے بھائی بہن کے لیے کھانے کا راشن کا انتظام کر دوں گی۔ اس طرح وہ بیچاری بہت دیر تک وہاں انتظار کرتی رہی، اپنا چہرہ بھی کھول دیا، سب کو اپنا حسن دکھانے لگی، کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک نوجوان نے بھی اس لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی۔ وہ روتی واپس آئی دیر رات میں گھر، ادھر ابا پریشان اور چھوٹے بھائی بہن پریشان کہ بڑی بچی کہاں چلی گئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اڑوس پڑوس میں کہیں بھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ جب رات میں بہت دیر میں وہ بچی گھر آئی، باپ نے روتے ہوئے پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی تم؟ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تم کو تلاش کرتے کرتے، کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن باپ رو رہے ہیں اور سختی سے پوچھا کہ بیٹی تم کو بتانا ہی پڑے گا، کہاں گئی تھی تم؟ تب جا کر بیٹی نے کہا ابا جان آپ مجھے معاف کیجیے، آپ میرے ابا ہیں، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، طاقت تھی جسم کے اندر، آپ محنت سے ہمیں کھلایا پلایا کرتے تھے، اب آپ کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے اور میرے بھائی بہن بھوکے پیاسے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں اور میں خود بھی کچھ کام کرنے کے لیے جا رہی تھی لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا، تو میں نے مجبوری میں یہ ارادہ کیا کہ اپنا جسم بیچ کر کے کچھ پیسہ لاؤں گی اور آپ کو بھی کھلاؤں گی، بچوں کو بھی کھلاؤں گی۔ تو اس لڑکی کا باپ بہت رویا، رو رو کر کے کہنے لگا تمہارے ساتھ کیا ہوا بتاؤ؟ بیٹی سے پوچھا ابا نے۔ بیٹی نے کہا کہ میں اس علاقے میں گئی تھی، ریڈ لائٹ ایریا میں گئی ہوئی تھی، کسی ایک نے بھی میری طرف نظر نہیں ڈالا، کسی نے بھی مجھے ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا، نہیں لے گیا، میں خالی ہاتھ واپس آئی۔ تو اب ابا کہنے لگے بیٹی اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ سنو ایک بات بتاتا ہوں، میں جب جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، طاقتور تھا، گلی کوچوں میں کاروبار کرنے، محنت مزدوری کرنے آتا جاتا تھا، خدا کی قسم
میں نے کبھی کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈالی، تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی پر دوسروں کی نظر کیسے ڈلوا سکتا ہے؟ میں نے کبھی کسی کی بیٹی پر بری نظر نہیں ڈالی، تو میری بیٹی پر کوئی غیر کیسے بری نظر ڈالے گا؟ میری نیکی نے آج تم کو بچا لیا، تم کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ قرآن میں بھی ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ماں باپ خود نیک بنے تب جا کر اولاد نیک بنے گی۔ ہم جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرتے، میاں بیوی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو بچے جو دیکھیں گے وہ بھی یہی چیز سیکھیں گے۔ باپ موبائل لے کر گیم کھیل رہا ہے، ماں جو ہے موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے، بچے بھی وہی کام کریں گے۔ ماں باپ اگر نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، گھر میں آنے والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہوں، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ روزانہ چلڈرنس ڈے مناؤ، روزانہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرو۔ ماں باپ کا مقام کتنا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا جایا کرتے تھے اور بڑے نیک تھے۔ ایک دن حضرت نے اس مرید کو سرٹیفکیٹ دے دیا، خلافت، یعنی یہ اب سدھر گئے ہیں، یہ اسی طرح اگر ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کانڈکٹ سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کو خلافت بولتے ہیں، صوفیت کی زبان میں، تصوف کی زبان میں اس کو خلافت بولتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ آدمی میرا خلیفہ۔ بعد میں چند مہینوں کے بعد وہ آدمی، وہ مرید اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئے حضرت سے ملانے کے لیے۔ حضرت نے پوچھا، ہاں بھائی خیریت سے ہو، کہاں سے آئے؟ بس سے آئے، ٹرین سے آئے؟ پوچھا حضرت نے ویسے ہی۔ تو وہ آدمی، وہ مرید کہنے لگا، حضرت میں ٹرین سے آیا۔ پوچھا ٹرین کا ٹکٹ دکھاؤ۔ اس نے ٹرین کا ٹکٹ دکھایا، باپ کا فل ٹکٹ ہے اور بیٹے کا آدھا ٹکٹ لیا ہوا۔ حضرت نے پوچھا بچے کی عمر کیا ہے؟ بتایا کہ 13 سال ہے۔ حضرت نے کہا جب یہ بچہ 13 سال عمر کا ہے تو تم نے ہاف ٹکٹ کیوں لیا؟ ٹرین میں تو 11 سال ہو جانے پر فل ٹکٹ ہے، تم نے ہاف ٹکٹ کیوں لیا؟ تو وہ مرید کہنے لگا، حضرت یہ اس کی عمر تو 13 سال ہے لیکن دیکھنے میں 11 سال بھی نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے تجھے جو خلافت دی ہوئی تھی واپس دے دو مجھے، میں نے جو تجھے کانڈکٹ سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا کہ تو نیک بن چکا ہے، متقی بن چکا ہے، لاؤ، میں اسے پھاڑ کر کے پھینک دیتا ہوں، تو گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہا۔ جو آدمی چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہا ہے وہ کیسے ولی بن سکتا ہے؟ جاؤ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ، آج کے بعد تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا۔ حضرت ناراض ہو گئے، تم اپنے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہو؟ دھوکہ دینا سکھا رہے ہو بچپن سے ہی کہ تمہارا ہاف ٹکٹ ہے اور میرا فل ٹکٹ ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے ان کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ دینے والا کبھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صاحب جو ہے دکاندار سے قرض میں سامان لیتے تھے، راشن وغیرہ، ایک دن لیا، 2 دن لیا، جب پیسہ تھا واپس کر دیا، لیکن جب بار بار وہ قرض میں راشن لینے لگا تو دکاندار نے ڈائری میں اس کا نام لکھ دیا۔ مثال کے طور پر اس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کر کے نام لکھا اور نیچے ڈیٹ لکھ کر کے کیا کیا اس نے راشن لیا، اس کا ریٹ کتنا، سب لکھتا گیا، اور کافی دن ہو گئے پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ اب حج کا موسم آیا تو وہ آدمی، وہ گاہک، کسٹمر حج پر جانے لگا، جاتے جاتے دکاندار سے بھی ملاقات کیا، السلام علیکم میں حج پر جا رہا ہوں۔ دکاندار خوش ہو گیا، یہ حج پر جا رہا ہے تو آنے کے بعد میرا قرض واپس لوٹا دے گا۔ 30-40 دن گزر گئے،
یہ حج سے واپس آیا, آ کر کے دکاندار سے ملا, سلام کیا, دکاندار خوش ہو گیا, ماشاءاللہ انہیں حج کو جا کر آیا ہے, آج میرا قرض سارا چکا دے گا. خوش ہو گیا. وہ جو حج سے آیا تھا کسٹمر, اس نے دکاندار سے کہا وہ جو حساب والی ڈائری ہے ذرا نکالو. دکاندار اور اندر سے خوش ہو گیا, ماشاءاللہ ڈائری میں پہلے نکال کر کے دکھاتا تھا, آج یہ خود بول رہا ہے کہ ڈائری دکھاؤ, آج تو میرا قرض سارا یہ ادا کر دے گا. ڈائری کھول کر کے اس کے سامنے رکھا. تو وہ جو حج سے آئے تھے حاجی صاحب, انہوں نے کہا ذرا پین دینا. تو دکاندار پین دیا اور دل میں خوش ہوا کہ اب یہ حساب لگا کر کے میرا سارا قرض ادا کر دے گا. جیسے ہی وہ حاجی صاحب نے پین لیا تو دکاندار کیا دیکھتا ہے, اس ڈائری کے اندر اس کا جو نام لکھا ہوا تھا عبداللہ, اس کے سامنے حاجی لکھ دیا اور ڈائری واپس کر دیا. ایسے لوگ ہیں آج کل. اس طرح کے کام اگر بڑے کر رہے ہیں تو ان کی اولاد کیسے سدھرے گی؟ بڑے جیسے چلیں گے بچے بھی ایسے ہی چلیں گے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے, تب جا کر ہماری نصیحت اور ہمارے عمل کا اثر ہماری اولاد کے اندر پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.